बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हम लोग औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब के साथ मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात करते हैं। आज भी फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और हकीकतें और अफसाने के टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। फ़राज़ी साहब, ज़िंदगी जो है ये रियलिज़म और रोमांटिसिज्म का एक खूबसूरत मिक्सचर है। दुनिया में जितनी भी गुफ्तगू हो रही होती है, अक्सर इसमें कुछ हकीकत बयान हो रही होती है और कुछ अफसाने बयान हो रहे होते हैं। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी की जो असल हकीकत है वो हकीकत है या कि अफसाना है? असल में ज़िंदगी हकीकत है जी। इसको अफसाने का रंग इंसान देता है। बुनियादी तौर पे मैं चूँकि दिमाग से सिलसिला शुरू करता हूँ, इंसान का जो अल्लाह ताला ने वजूद बनाया ना जी, ये जो दुनिया बनाई है और दुनिया में जितनी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उसमें सबसे मेजर चीज़ जो है वो इंसान का दिमाग है। बहुत खूब। इसी दिमाग के सारा खेल है और इसी दिमाग के पास एहसास है। इस एहसास की वजह से इंसान इस दुनिया में अफजल है। कभी कभी एहसास पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मतलब हैवानों के पास, जानवरों के पास, समुंदरी मखलूक के पास, परिंदों के पास दिमाग तो है जी, लेकिन इंसानों वाला एहसास नहीं है जी। ठीक है। तो इंसान के दिमाग में फतूर है, इसका एक खाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, यानी मैं सोचता रहता हूँ कि हम इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हकीकत कर रहे हैं और क्या अफसानवी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अफसानों के लिए पैदा नहीं किया। क्या बात। अल्लाह ताला ने इंसान को अफसानों के लिए पैदा नहीं किया। हाँ, क्या बात। हाँ, वो जो अफसाने हम बयान करते हैं ना उसके लिए नहीं। अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है ये हकीकत पे बेस करती है, अफसानों पे बेस नहीं करती। नहीं करती। क्या बात, क्या बात। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को अफसानों पे बेस करना चाहता है। क्या बात। समझ रहे हैं ना आप? क्या बात। मतलब ये एक फ़लसफ़ा है कि इंसान सोच रहा है, अच्छा इंसान ऐसा क्यों करता है? मैं हूँ, आप है, मेरे पास दुनिया की कोई तहकीक नहीं है, कोई मेरे पास फ़लसफ़ा नहीं है, मैं किसी चीज़ का मौजूद नहीं हूँ, मेरी दिमागी इतनी वसअत नहीं है, मैं बिला वजह बातें करता रहूँगा, जिस महफिल में बैठूँगा करता रहूँगा। तो जब मैं ये बातें करता रहूँगा तो मैं अपने आप को रजिस्टर कराने की कोशिश करूँगा कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मैं अपनी मालूमात की बिना पे कर रहा हूँ। मेरा दिमाग बड़ा काम करता है, मेरी सोच बड़ी है, मेरा इल्म बड़ा है। लेकिन ये बात इंसान को ऊपर नहीं नीचे ले जाती, लेट डाउन करती है। क्या बात है, क्या बात है। समझ रहे ना? ये बात इंसान को ऊपर नहीं ले जाती। इंसान ये समझ रहा होता है कि अब आप कल से आप ये देखिएगा, आप बैंक में बैठे होंगे तो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि ये जो बंदा बातें कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक हकीकत का तल्लक है, हर आदमी के पास हकीकत की जो मालूमात है, नाज़रीन की नज़र ये बात करता हूँ, ये बहुत कम है। क्या बात है। हर आदमी के पास जो हकीकत की गुफ्तगू है, जो मालूमात है वो बहुत कम है, बहुत कम है। क्या बात है। और उसकी ज़िंदगी बेस कर रही है कहानियों पर, अफसानों पर। ठीक है जी। अब उसमें जो उसमें जिद्दत आई है वो भी आगे चल के बयान करूँगा। अच्छा, मतलब इंसान दास्तानें सुनाने में अपना सानी नहीं रखता। क्या बात, क्या बात।
بس یہ کہیں بیٹھے گا انسان داستانیں سنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. کیا بات. میرا خیال ہے کہ اس کے پاس جو سب سے بڑا جو اس کے پاس اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کا طریقہ ہے وہ داستانیں سنانی, باتیں کرنی. اچھا اب یہ جو فلسفہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس دنیا میں جو لوگوں نے باتیں ایجاد کی ہیں وہ چالاک لوگوں نے کی ہے, شریف لوگوں نے نہیں کی, سادہ لوگوں نے کی. سادہ لوگ ایک ساری زندگی سیدھی سادی گزار کے چلا گیا. لیکن جو سادہ بندہ ہے وہ کہتا ہے ثاقب شاہ صاحب نے اس دن یہ بات ہمیں سنائی, اب آپ نے ان کو جھوٹا ایک افسانہ سنایا جو ان کے دماغ میں بیٹھ گیا. اب قصور کس کا ہوا؟ آپ کا. میں نے ایک جھوٹا افسانہ سنایا, وہ بیٹھ گیا کسی کے دماغ میں, اس کا, اس کے علم کا, اس کی وسعت کا, اس کی سوچ کا نقصان ہوا. آج کا معاشرہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کا نقصان کر رہا ہے, نفع نہیں کر رہا. لوگ افسانوں پہ افسانے سناتے چلے جا رہے ہیں, داستانوں پہ داستانیں سناتے چلے جا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. اور ہر وقت انسان افسانوں پہ لگا ہے, اور افسانوں کا موجد بھی انسان ہی ہوتا ہے, ایجاد بھی یہی کرتا ہے. افسانوں کا جو موجد ہے وہی انسان بھی ہے. انسان ہے. اچھا اب آپ کو تھوڑی سی نفسیاتی گفتگو, مطلب یہ نہیں کہ تیز ہم بات کریں, ہم اپنا فلسفہ بیان کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یا ناظرین نے کس بات پہ سوچنا ہے. پرانے لوگ جتنی باتیں کہہ گئے وہ ایویں نہیں کہہ گئے. اب ہم 6 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں اور میں وہاں پہ گفتگو شروع کروں, اس نے کچھ کہا, اس نے کچھ رہا, اس نے سیاسی بات کی, اس نے فلانی کی, اس نے سائنس کی, میں نے ایسے ہی شروع کر دیا. وہ جو میرے ماموں تھے نا جی, وہ بڑے فلاسفر تھے. اچھا 6-7 بندے بیٹھے, وہ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یوں کرتے تھے, تو وہ کرتے تھے, یوں ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, میرے ماموں نے یہ کیا, اور میرے ماموں کے جو فادر تھے نا جی, فلانے کا جو وہ تھا. اب آپ نے کہانی کو چلاتے 4 پیڑیاں بیچ میں لپیٹ دی, اور اس قصے کو اتنا بڑا افسانہ بنا دیا. افسانہ, جو کتابیں آپ افسانوں کی پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, صبح کا وقت تھا, چڑیاں چہچہا رہی تھی, سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا, ٹھیک ہے جی, تو اتنے میں ایک آواز آنی شروع ہوئی. اب اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ کوئی افسانے کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ اب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, جو آپ نے 10 منٹ گفتگو کی ہے, اور گفتگو کی خواہش کیا ہے سنانے والے کی کہ یہ میری بات کو غور سے سنیں اور کہ یار کمال ہے یار, فراز صاحب بڑی اچھی بات کی, اچھا یار آپ کے ماموں, اچھا یہ وہ آپ کے نانا بھی, اچھا وہ کمال ہے یار, یہ ابھی اہمی بلا وجہ. اچھا یہ ہے فضولیات. فراز صاحب وجہ کیا ہے, مطلب افسانوں کو سنانے کی, داستانوں کو سنانے کی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے. لیکن غلط باتیں کرنے کے بعد, جھوٹی کہانیاں گھڑنے کے بعد آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, ایک جگہ پہ یہ جیسے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, کچھ اور ہوتا ہے, وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک آدمی ایسی حرکات سکنات کرتا ہے کہ وہ کیمرے مین اس کو فوکس کرتا ہے, اس سکرین پہ آتا ہے, اس لیے کرتا ہے. اس دنیا میں اپنے خود نمائی کے لیے آپ کوئی نہ کوئی قصہ گھڑتے رہیں گے, اور بعض لوگ تو بڑے داستان گو ہوتے ہیں, بڑے افسانے سنانے والے ہوتے ہیں. زیادہ انسانی زندگی کے اندر جو افسانے گھڑنے والے لوگ تھے انہوں نے زیادہ رجسٹر کیا, یا جو حقیقت کا سامنا کرتے رہے انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو رجسٹر کیا؟ حقیقت جو ہے یہ بڑی صاف ستھری پاک چیز ہے, ٹھیک ہے جی. مطلب یہ وہ ہے کہ مطلب انسان کی باڈی ہے, وجود ہے, یہ حقیقت ہے, روح ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا اب افسانے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بات
मैंने सुनाई, वही बात आपने सुनाई, वही बात किसी तीसरे बंदे ने सुनाई, वही बात किसी चौथे बंदे ने सुनाई, वही बात पिछले 1500 साल से, 1600 साल से, 2000 साल से चलती आ रही है। तो वो असल शक्ल उसकी कायम नहीं रहेगी। हम जो ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम ये क्लियर कर दें कि हम ये कोई कहानी, दास्तान, अफसाने नहीं करते। जिंदगी का जो असल मकसद है वो हकीकत पे मबनी है या अफसाने पे मबनी है? नहीं, अफसाना इस जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए कि वो जिंदगी अफसानों पे बेस करके गुजारे कि हकीकत को फेस करके गुजारे? सर, हकीकत को फेस करके गुजारे। जिंदगी है ही हकीकत। हम जो गुफ्तगू करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम कोई अफसाना नहीं बयान कर रहे। हमने फैज़ आम के कोई हज़ारों प्रोग्राम कर लिए। हमने ये कोशिश की है कि हम जो गुफ्तगू करें वो अफसाने पर ना हो। वो हम ऐसे ही अपना मीडिया पे बात कर रहे हैं जी, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, नहीं। उसको कुछ सोचे समझे तो उसको हमारी बात से कोई फ़ायदा हो, फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो। जो लोग सिर्फ अफसाने सुना रहे हैं वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर दुनिया की तरक्की को आप आगे लेके आ जाएं तो पहले ज़माने में किताब में लिखा होता था ये अफसाने की बुक है, ये फलाने की बुक है, इसमें अफसाना है, इसमें मतलब उसमें सारी ऐसे एक स्क्रीन प्ले होता था। असल बात कम ही होती थी। अब मैं उनके नाम किताबों को नहीं लेना चाहता, सारा अफसाना होता था। अच्छा, अब हुआ क्या, इंसानियत आ गई सोशल मीडिया की जद में, जिसको मैं खोचल मीडिया कहता हूँ जी। खोचल मीडिया की जद में जब इंसानियत आई तो फिर सारे अफसाने आ गए, भरमार हो गई अफसानों की। इसमें हकीकत कोई बंदा, अच्छा एक बंदा एक कोई बात बताना चाहता है कि भाई अगर आपके कान में दर्द है तो आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी। उसने पहले आधा घंटा अफसाना सुनाना है, फिर उसने बताना है कि ये कतरा आपने कान में डालना है। भाई इतनी तमीद बांधने की क्या जरूरत है? तमीद बांधने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे कुरान में अल्लाह एक अल्फाज, एक पैगाम को 2 लाइनों में, 1 लाइन में, 1 आयत में बयान करता है। अल्लाह कहता है ये ऐसा है। अल्लाह कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत है, फिनिश। इसकी इतनी डिटेल नहीं है। इसी को सोचो, इसी को समझो, ठीक है जी। और मैं कुरान शरीफ की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने खुद 30-40 किताबें लिखी, तो मेरे जहन में कुरान की तहरीर थी, तो मैं हर बात को छोटी करने की कोशिश करता था कि ये छोटी सी बात हो कि अगले को समझ आ जाए। अच्छा, अफसाने का एक और नुकसान है। वो जो मैं एक पीछे बात कर रहा था, वो बात बीच में अधूरी रह गई कि जो बंदा बात सुना रहा है किसी जगह बैठा, उसने अपने भाई का, चाचे का, मामे का, ताए का, फलानी जगह का, फलाना जवानी का, बुढ़ापे का, उधर का किस्सा शुरू किया। शाह साहब, इस अफसाने से सामने बैठे हुए लोगों को अजियत हो रही है जी। लोग सुनना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाहते। वो आदमी कितना जाहिल है जिसको ये नहीं पता कि मैं बोलता जा रहा हूं कि मेरी कोई बंदा बात सुन रहा है। अच्छा, ये तो इंसान की अखलाकन मजबूरी है ना। अच्छा जी, अच्छा फराज सब ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसे अफराद आपको मिलते हैं कि जो हकीकत बयान करते हैं, जो टू द पॉइंट बात करें? कोई एक भी नहीं है। सुने, हैं, बहुत लोग हैं। अब जैसे हम सोशल मीडिया पे बात कर रहा था, सोशल मीडिया, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल बख्शी कि इसने कमाल कर दिया। इसने, हम अगर 20-30-40 साल 25 साल पीछे चले जाए तो ये बात अगर हमें कोई कहता, मैंने 35 साल पहले देखा कि हम सिंगापुर में थे, तो वो एक गाड़ी आई, तो वो गटर साफ़ करने वाले लोग थे। 2 बंदे अंदर चले गए, उन्होंने
یا تو بندے کو کچیڑ دیتے نا گٹر میں، پتہ لگے سانس گھٹ گیا مر گیا، اس نے ماسک واسک لگایا چلے گئے اندر. تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ واقی ٹاکی یا موبائل فون دیکھا. ہم 3 4 5 بندے تھے، ہم فٹ پاتھ پہ پھر رہے تھے، تو وہ بندہ نیچے چلا گیا، تو نیچے سے گٹر کی پوزیشن بتا رہا تھا، ادھر سے اس کا افسر سن رہا تھا، کہتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے تھے یار وہ بیچ میں سے بندہ اس سے بات کر رہا ہے. 30-35 سال پہلے کی بات ہے. اس سے بھی میرا خیال ہے 35 سال سے بھی 2-4 سال زیادہ ہی ہو گیا. تو جب انسان نے اتنی ترقی کی کہ اس نے یہ سوشل میڈیا بنا دیا، اور سوشل میڈیا نے کہانیاں، افسانے، جھوٹی عقائدیں بیان کر کر کے انسانیت. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے انسانیت ڈیمیج ہوتی ہے. ایسی باتوں کا پھیلاؤ ایسی جن باتوں کا تعلق حقیقت پہ نہیں ہے. اگر آپ وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ انسانی زندگی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انسانیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ بلا وجہ ایک بات کہتے جا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ حکیم بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ سیاستدان بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ دنیا کا ہر فلاسفر آیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ دنیا کے تمام تر فضول لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ سوچ ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے. لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے بےہودہ باتیں بہت کرتے ہیں. بےہودہ باتیں کر کے وہ لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہیں. لیکن فریض صاحب اگر ہم لوگ پچھلے 100 سال کا جائزہ لیں، 100 ایئرس، اس میں کوئی ایسا شخص مجھے بتا دیں کہ جس نے بےہودگی پہ مبنی گفتگو کی ہو اور آج ہم لوگ یاد کرتے ہوں کہ کیا بندہ تھا، بڑی بےہودہ گفتگو کرتا تھا. ہاں نہیں. یا ایسے کوئی ولگر تھاٹس تھے کسی کے، یا خدا نخواستہ یہ جو مختلف ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بےہودگی کو پروموٹ کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کون ایسا شخص ہے جس کو یاد کیا جا رہا ہے آج کے دور میں؟ نہیں ہے. کسی کو رجسٹر نہیں کیا زندگی نے. لیکن آج جو انسان کر رہا ہے، لیکن جو مفکر تھے، جن لوگوں نے کام کیا، جن لوگوں نے تحقیق کی، جن لوگوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا، ایسے ڈاکٹرز جنہوں نے کوئی میڈیسنز ایجاد کی، کسی بیماری کا کوئی توڑ کیا، ان کو آج نہیں، آج سے ہزاروں سال بعد تک بھی لوگ یاد کرتے رہیں گے. اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ آپ جب بھی حقیقت کی بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے. حقیقت کو آپ الٹا لیں. حقیقت سے مراد ہے سچ. کیا بات؟ سچی کھری بات کریں گے، وہی بات دنیا کے لیے بات ہوگی. کیا بات. اچھا اب میں تھوڑا سا سوشل میڈیا کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اب ہم استاد سے نہیں سیکھ رہے، ہم ماں باپ سے نہیں سیکھ رہے، ہم کسی فلاسفر سے نہیں سیکھ رہے، ہم کسی عالم دین سے نہیں سیکھ رہے، ہم کسی رہبر سے کوئی بات نہیں سیکھ رہے، ہم سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اچھی بات سکھائے. ہمارے اخلاق کی پستی کا جو عالم سوشل میڈیا نے کیا ہے وہ کوئی اس سے پہلے نہ کر کے گیا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا اب اس کا ایک میں دنیا کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی میرے کچھ دوست میرے سے پوچھ رہے تھے آخر سوشل میڈیا سے جان کیسے چھوٹے گی؟ بچوں کو تو یہ بات میں نہیں سمجھا سکتا، میں آپ سمجھ سکتے. اس کا ایک میں آپ کو حل بتاتا ہوں، فلسفہ بتاتا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھنا نہیں، سننا ہے. مثال کے طور پہ یہ میں نے اس میں دیکھا ہے ایک پروگرام فلاں سقراط کے متعلق ایک لائن آئی. اب دنیا کی جتنی اچھی باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کی ویڈیو نہیں ہے. آپ میری بات پہ ذرا غور کریں جی. ان کی ویڈیو نہیں ہے، کسی حدیث کی ویڈیو نہیں ہے، کسی آیت کی ویڈیو نہیں ہے، کسی عالم کے ریفرنس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے.
وہ کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہے، اور جس بے حیائی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آواز نہیں ہے. اب ذرا میری بات کو فالو کر رہے ہیں ذرا. آپ نے کسی کا وہ دیکھا ہے اس کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق، اس کے فلسفے کے متعلق، اس کے دین کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، کوئی اولیاء ہے کسی کے متعلق، تو آپ نے پھر اس کو دیکھنا نہیں ہے، آپ نے سننا ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو آپ کی جو آنکھیں کمزور ہو رہی تھی وہ بچ گئی، وہ جو آپ کی گردن کی ہڈی کمزور ہو رہی تھی وہ بچ گئی. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک اچھی بات کو سننا ہے. آپ نے سوشل میڈیا سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا. سوشل میڈیا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دیکھنے والی چیزوں کو چھوڑ دو، اور جتنی دیکھنے والی چیزیں ہیں ان میں بے حیائی ہے، سننے والی چیزوں میں بے حیائی نہیں ہے. بہت خوب. اس کا آپ کل تجربہ کر کے دیکھ لیں. کل آپ کسی پروگرام کو نکال کے دیکھ لیں، اور سننے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. حقیقت کا سامنا کرنے سے کیا مراد؟ حقیقت کے سامنے کا بھی چلے جواب دیتے ہیں آپ کو. حقیقت کا سامنا مثال کے طور پہ، حقیقت کا سامنا تو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. دین حقیقت ہے، اسلام حقیقت ہے، اللہ حقیقت ہے، آسمان حقیقت ہے، سورج حقیقت ہے، چاند حقیقت ہے، دن حقیقت ہے، رات حقیقت ہے. یہ سارا نظام کائنات جو ہے سارا حقیقت ہے. اس کا سامنا کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا بات. یہ یقین ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے نظام میں، یہ آپ باندھ کے لکھ کے رکھ لیں ناظرین، اللہ کے بنائے ہوئے سارے نظام میں افسانے کا رنگ کہیں بھی نہیں ہے. کیا بات. فریض صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی افسانوں پہ مت گزاریں، زندگی میں حقیقت کا سامنا کریں، مجھے اس بات سے یہ ترویج اور یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں، آپ پریکٹیکلٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ ریئلزم کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو افسانوی دنیا سے نکال کے لا کے پریکٹیکل لائف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کی سوسائٹی کسی پریکٹیکل لائف میں کسی پریکٹیکل راہ پہ چل پڑے گی تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی منزل پہ ضرور پہنچے گی. بالکل. یہ جو سوال ہے آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. اس زمین پر جتنی قومیں آئی، جتنی اقوام آئی، جتنے معاشرے آئے، جس نے حقیقت پر زندگی گزاری وہی قوم تھی. ہم تو ایسی فلسفے پر زندگی گزار رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہمارے سیاستدان ہمیں وہ ہمارے رہبر ہیں نا جی، ہمارے بڑے ہیں. ہر وہ آدمی بڑا ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک جگہ بلا لیا گیا، کہتے جو تسی اسٹیج پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں. تو میں نے کہا میں نے سب سے پہلے کہا کہ اسٹیج پہ جاتے کہ یہ آپ جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں دریوں پر، آپ لوگ عظیم ہیں، کیونکہ میں جو آپ کو باتیں سناؤں گا وہ آپ کی تائید سے میری باتیں اچھی ہوں گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ میں کسی نیچے جگہ بیٹھا ہوں تو آپ سب اوپر بیٹھے ہو، چونکہ تائید آپ نے کرنی ہے. کیا بات. تائید آپ نے کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ہم اصل میں بیسک انسانی فطرت پہ بات کر رہے ہیں کہ افسانوں سے بچنا چاہیے. اچھا، اگر اس میں تھوڑی سی کہیں گستاخی بھی ہوتی ہے. ایک ہی بات مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی روایات یا حکایات میں نے 10 سال میں مفتر مولویوں سے سنی. ایک نے اس کو دوسرے رنگ سے بیان کیا، دوسرے نے دوسرے رنگ سے بیان کیا، تیسرے نے تیسرے رنگ سے بیان کیا. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میری قسمت میں تو رزق ہی بڑا ہے، میں تو بھوکا مر رہا ہوں، میں تو بھوکا مر رہا ہوں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے تو آپ میرا ذکر ضرور کیجئے گا کہ میری قسمت میں جو کچھ ہے مجھے دے دے. جی. ان کا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے گئے، پوچھا، یہ کیا وہ کیا، واپس
پھر آئے, انہوں نے کہا اچھا تو جب اللہ نے, اب مولوی کیا بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا نہیں تو اس کی عمر بڑی ہے, وہ جو کچھ اس کی قسمت میں, جو اس کی ہاتھ کی لکیروں میں, وہ تو میں نے اس کے آخری زندگی کے لیے رکھا ہے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اس کو دے دیں آپ. پھر وہ کہانی یوں ہے کہ اس کو دے دیا انہوں نے, پھر اس نے واسطے خدا دینا شروع کیا. یہ فیک کہانی ہے, اس کو افسانہ کہتے ہیں. میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں, میں نے پوری تورات پڑھی ہے, پورا قرآن شریف پڑھا ہے, پوری بائبل پڑھی ہے, پوری انجیلیں پڑھی ہیں, کسی جگہ یہ افسانوں کا ذکر نہیں ہے. اب لوگ اپنی باتوں کو سچ کرنے کے لیے, اپنے افسانے کو سچ کرنے کے لیے, اور ایک بات اور بھی میں آپ سے گوش گزار کرتا چلوں افسانے کے رنگ میں, کہ موسیٰ علیہ السلام ہر مہینے 2 مہینے بعد اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے. وہ تو کوئی طور کا واقعہ تھا, اور وہ واقعہ تھا وہ دشت کے جنگل کا, جب وہ آگ کے پیچھے بھاگے. اب اس کے بیچ میں ہزاروں افسانے بنائے گئے. اب وہ لوگ ہمیں افسانے سنا رہے ہیں. اب یہ میں بات کہہ کیوں رہا ہوں, ہزاروں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق افسانے ہیں. اب ویسے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام جو ہے وہ قرآن شریف میں 2697 مرتبہ آتا ہے. بہت خوب. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن حقائقیں نہیں ہیں. اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے افسانے لوگوں کو سناتے رہیں گے تو لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ اس طرف کو جاتے رہیں گے. اچھا, ہم ڈائریکٹ اللہ کو کہتے ہیں جو ہماری قسمت میں ابھی دے دے ہمیں. جو بندہ افسانہ سنا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور افسانے کے اندر جھوٹی داستانیں ہوتی ہیں, وہ انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے اور سننے والوں کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ایسے افسانوں کو سنانا جن کا تعلق دین سے ہو, بالکل ایسے افسانے جو دین کے بارے میں گھڑے جا رہے ہیں, وہ بھی انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں. بالکل, وہ بھی انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں. مطلب وہ سنا رہے ہیں کہ ایسا ہوا فلان جگہ یوں ہوا. میں وہ باتیں کر نہیں سکتا میڈیا پہ. میں اکثر لوگوں کی باتیں سنتا ہوں جو ہمارے دین کے متعلق بھی ہیں, جو یہود و نصارہ کے دین کے متعلق بھی ہیں, اور جو ویسے نبی پیغمبروں اور اولیاؤں کے متعلق ہیں, وہ ایسے افسانے گھڑے ہوئے ہیں. اب افسانے کون بناتے ہیں؟ دانا لوگ بناتے ہیں. افسانے بھی دنا لوگ بناتے ہیں. ہاں, سادے لوگ نہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سادے لوگ نہیں بناتے. مطلب آپ میں سچی بات کرنے کی قوت نہیں ہے تو آپ جھوٹی بات کو افسانے کا رنگ دے کے کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ جو فلمیں بنتی ہیں, یہ افسانے ہی ہوتے ہیں نا. اس میں حقیقت کہاں ہے؟ ایسا کہاں ہے کہ ایک ہیرو ہے, اس نے ایک بندے کو ایسے ٹھڈا مارا ہے تو وہ ہوا میں سرکل کرتے وہ وہاں جا کے گرا ہے. ٹھیک ہے, تو رائی صاحب نے ایک دفعہ باہر نکلے ہیں, 36 بندوں کو مار دیا. مکے مار, کسی کو مار, کسی کو اٹھا کے ادھر پھینک, کسی ادھر کر, یہ کر, وہ کر. تو حقیقت یہ ہے, حقیقت کیا ہے کہ ایک گولی کا بندہ سامنا نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے, ہزاروں بندے مار دیے, ہزاروں فلموں میں, 1100 کتنی فلموں میں کام کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب گولی چلی تو 1 سیکنڈ میں موت واقع ہو گئی. آپ حقیقت اور افسانے کی بات دیکھ رہے ہیں. فلمیں افسانہ ہے, اور ہماری گفتگو کا مقصد اصل میں یہ ہے. ایسا پیغام کیا ہے؟ ہم آپ پہلے تولیں پھر بولیں, اور آپ جو گفتگو کریں وہ دماغ کے پیچھے سے کریں. پہلے دماغ کو آگے لائیں. آپ گفتگو وہ نہ کریں جو دماغ پیچھے ہو اور گفتگو آگے ہو. آپ فالو کر رہے ہیں اس بات؟ بہت خوب. جب آپ کی عقل اجازت دے تو پھر آپ گفتگو کریں, گویا عقل آگے ہو.
اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے بچنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابلیس سے بچنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اس ابلیس سے نہیں بچائیں گے تو یقیناً یہ انسان کو ڈیمیج کرے گا اور انسانیت کو ڈیمیج کرے گا. مطلب پہلے زمانے میں تو یار میں حیران ہوں, تو آج ہماری تو کافی عمر ہے, ہم نے 30-40 سال پہلے دیکھا ہے کہ کہیں تھوڑا سا جھوٹ, تھوڑا سا مبالغہ رائی ہوتی تھی تو لوگ بچنے کی کوشش کرتے تھے. اور یار آپ سامنے جھوٹ بول رہے ہو, آپ سامنے کہانیاں سنا رہے ہو, آپ سامنے افسانے سنا رہے ہو, اور کس کو سنا رہے ہو؟ انسانوں کو سنا رہے ہو. اور افسانے سنانے والا آدمی یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو بے وقوف بنا رہا ہوں. جو جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹی کہانیاں گھڑ رہا ہے, داستانیں سنا رہا ہے آپ کو, وہ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں, اور یہ بن رہے بے وقوف. میں پھر سیاست کی بات کرتا ہوں, سیاستدان جیسے بے وقوف بناتے ہیں, وہ بھی ان کے پاس حقیقت ہوتی کہاں ہے؟ وہ لوگ جو حقیقت پر زندگی گزار کر گئے وہ اولیاء ہوئے, وہ اللہ کے برگزیدہ ہوئے, وہ ولی ہوئے. افسانے سنانے والے لوگ, داستانیں سنانے والے لوگ کبھی بڑے لوگ نہیں ہوتے. اور ہماری اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ بے معنی گفتگو نہ کریں. آپ کہیں بیٹھے ہیں اور بلا وجہ گفتگو کیے جا رہے ہیں, بلا وجہ ادھر کی بات ادھر کو جوڑ, ادھر کی بات ادھر کو جوڑ سنا رہے ہیں. اچھا, اس سے ایک یہ کہ آپ خود ڈیمیج ہو رہے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ حقیقت کی گفتگو کریں گے. اب جب بھی کوئی جملہ بولیں گے وہ حقیقت پہ ہوگا. فیض صاحب, آج آپ نے اس پہ کوئی اپنا کلام بھی لکھا ہے؟ کلام بھی ہے, وہ بھی سنا دیں گے, لیکن یہ کہ ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم دڑ یہ گلاس یہ اینک اٹھا کے ماری, یہ کیا دڑ لوگوں کے دماغ پہ ہم مار رہے ہیں بھائی, بڑے فکرے بول رہے ہیں. نہیں, ہم تو ایک سیدھی سی بات کر رہے ہیں. یار جو آپ بول رہے ہو کیا وہ حقیقت ہے؟ اور اگر اسی رفتار سے آپ داستان گوئی کرتے رہے, میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, داستان گوئی کرتے رہے تو آپ کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں, کہ بھئی تو ایویں ہانک رہے ہیں. اگر آپ اسی طرح داستانیں سناتے رہے اسی طرح تو آپ لوگوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کسی داستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ فضولیات کوئی بولتا ہی نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. وہ حقیقت پہ زندگی گزار رہے ہیں, تبھی تو وہ ترقی کر رہے ہیں, تبھی تو وہ کہتے ہیں ہم ڈالر نہیں دیں گے, جاؤ جو مرضی کر لو. ہم افسانے بنا رہے ہیں. اچھا چلے, وہ تھوڑی سی یہ اسی موضوع پر تھوڑی سی نظم بھی. جی. ناظرین کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے کل سے سوچنا ہے کہ میں جو بات کروں اس میں حقیقت کا رنگ ہو. رنگ وہی اچھا ہے جو حقیقت کا ہو. کیا بات ہے. یہاں حقیقتیں نہیں افسانے ہوتے ہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے ترانے ہوتے ہیں. لوگوں کے بنائے ہوئے ترانے ہوتے ہیں. ترانے. یہاں حقیقتیں نہیں افسانے ہوتے ہیں. جو عقل اور دانائی کے دعوے کرتے ہیں, جو عقل اور دانائی کے دعوے کرتے ہیں, جو عقل اور دانائی کے دعوے کرتے ہیں, وہ خود بھی بے عقلی کے خزانے ہوتے ہیں. وہ خود بھی بے عقلی کے خزانے. جو بندہ بڑا اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں بڑا عقل مند ہوں, داستانوں پہ داستانیں سنا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بھی بے عقلی کے خزانے ہوتے ہیں. خزانہ ہے مطلب ایک اچھا خزانہ ہوتا ہے, ایک برا بھی تو ہوتا ہے نا. وہ خود بے عقلی کے خزانے ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں مجھ سے بڑا فلسفی نہیں کوئی. جو کہتے ہیں مجھ سے بڑا فلسفی نہیں کوئی. جو کہتے ہیں مجھ سے بڑا فلسفی نہیں کوئی. ان میں کچھ اندھے کچھ کانے ہوتے ہیں.
کیا بات، ان میں کچھ اندھے اکثر اندھے اور ان میں کچھ اندھے کچھ کانے ہوتے، کیا بات، مطلب جو کہتے ہیں بڑے سادہ الفاظ میں آپ نے بڑا اچھا پیرایا جو ہے وہ بیان کیا ہے. سادہ بھی کرنا چاہیے. یہاں حقیقتیں نہیں افسانے ہوتے ہیں، یہاں حقیقتیں نہیں افسانے ہوتے، لوگوں کے بنائے ہوئے ترانے ہوتے ہیں جو گاتے چلے جا رہے ہیں. کیا بات. اچھا جی. جو دوسروں کو بے عقل ہی سمجھتے ہیں، جو دوسروں کو بے عقل ہی سمجھتے ہیں، وہ بے وقوفی کے خود پیمانے ہوتے ہیں. وہ بے وقوفی کے خود پیمانے ہوتے ہیں. وہ بے وقوفی کا پیمانہ ہے، ایک اچھائی کا پیمانہ ہے. وہ بے وقوفی کا مطلب ہے جو دوسروں کو سمجھ رہا ہے یہ بے عقل ہے، میں اس کو افسانہ سنا رہا ہوں، یہ متاثر ہو رہا ہے. آپ نے متاثر نہیں کرنا دنیا کو. آپ کی زندگی کا مقصد دنیا کو متاثر کرنا نہیں ہے. آپ یعنی یہ میں بہت کام کی بات یاد آ گئی کہ جو افسانے سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، داستانیں سنا رہے ہیں، وہ دنیا کو متاثر کر رہے ہیں. اور آپ کی جو آخرت ہے، جو آپ کی بخشش ہے، وہ آپ نے متاثر کرنا ہے اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو، تو کامیاب ہے. کیا بات. اگر آپ اپنے ضمیر کو متاثر کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہیں. لوگوں کو متاثر کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے. کیا بات. لوگوں کو متاثر کریں. بہت خوب. کوئی تو نئی بات ہمیں سناؤ، کوئی تو نئی بات ہمیں سناؤ تو فرازی. کوئی تو نئی بات ہمیں سناؤ تو فرازی. ٹھیک ہے جی. قصے وہی صبح شام پرانے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. قصے وہی، کوئی بھی بات نئی نہیں ہوتی. قصے وہی صبح شام پرانے ہوتے ہیں. یہاں حقیقتیں نہیں، افسانے ہوتے ہیں. لوگوں کے بنائے ہوئے ترانے ہوتے ہیں. کیا بات. چند دنوں کا کھیل ہے یہ زندگی دوستو. چند دنوں کا کھیل ہے یہ زندگی دوستو. اس جہاں میں گزرے زمانے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اس جہاں میں گزرے زمانے ہوتے ہیں. زندگی بڑا سیدھا سفل صفا ہے فرازی. پھر میں نے فرازی لگایا. زندگی بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے فرازی. باقی تو سب دل بہلانے کے بہانے ہوتے. کیا بات. باقی تو سارے دل بہلانے کے بہانے ہوتے ہیں. یہاں حقیقتیں نہیں افسانے ہوتے ہیں. کیا بات. لوگوں کے بنائے ہوئے ترانے ہوتے ہیں. تو ناظرین، آپ زندگی میں اپنے آپ کو یہ احساس سے محرومی ہوتی ہے نا کہ انسان دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے بولتا جاتا ہے کہ میرے سے یہ متاثر ہوں. میں آپ کو یہ فلسفہ بتاتا ہوں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے. جی. کیا بات ہے. فیض صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں. ہماری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ. ناظرین محترم، حقیقتیں اور افسانے. دنیا میں جتنی گفتگو چل رہی ہے وہ ساری گفتگو میں افسانے ہی افسانے ملتے ہیں. من گھڑت کہانیاں ملتی ہیں، داستانیں ملتی ہیں. خدا را حقیقت کا سامنا کیجئے. دوسروں کو متاثر کرنا بند کیجئے. فیض صاحب کہتے ہیں کہ اگر متاثر کرنا ہے تو اپنے نفس کو متاثر کریں، اپنے ضمیر کو متاثر کریں. اگر آپ اپنے نفس کو متاثر کریں گے، اپنے ضمیر کو متاثر کریں گے، تو آپ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے اور اللہ کے حضور بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے اور لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنیں گے. اور یہی بات آپ کا ذریعہ نجات ہوگی. یہی مقصد ہے فیض عام کا. باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے، ہم لوگ اسے دینی پروگرام نہیں گردانتے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی بڑی فلسفہ پہ مبنی کوئی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتے رہیں اور آپ
سنتے رہیں، دیکھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔